नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्फ़अना बिमा अल्लिमतना व अल्लिमना मा यनफ़ऊना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से आज हम सूरह फ़ातिहा शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं और उम्मीद है आप सब लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास सुन चुकी होगी। इंट्रोडक्शन क्लास के साथ में मैंने ताउज़ और तस्मिया के बारे में भी तर्जुमा और तफसीर बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कुछ ताउज़ और तस्मिया के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सूरह नहल आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा है, जब तुम कुरान पढ़ो तो पहले रांधे हुए शैतान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह तलब करो। ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, लेकिन ये हम सारी उम्मत के लिए भी ज़रूरी है कि जब कभी हम कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगे। इसमें कई फ़ायदे हैं, जैसे मैं कुछ यहाँ बताना चाहूँगी। कुरान की आयत पर अमल भी हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा, शैतान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आ जाएंगे, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में बंदे आ जाते हैं तो शैतान का उस पर वार नहीं चल सकता। तो हम जब कभी कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आऊज़ु बिस्मिल्लाह के साथ में शुरू करना है। और अक्सर हम अपनी ज़बानों से लगू बेहुदा बातें जो करते हैं ना, उससे हमारी ज़बान की नापाकी जो रहती है ना, वो भी ताउज़ पढ़ने से पाक हो जाती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम पढ़ने के काबिल हो जाती है हमारी ज़बान। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हासिल हो जाती है हमारे को। हमारे दुश्मन के मुकाबले में अपनी कमज़ोरी और आजिज़ी का इज़हार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे हम करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद भी इसमें बयान हो जाती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके शैतान से बचाने के लिए। शैतान से अगर हम बच गए तो फिर तौहीद का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार कुरान और हदीस में कई जगह बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पनाह मांगो। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि शैतान की अदावत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है, ऐ बनी आदम देखो कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से निकलवाया था। वो सब आप सबको पता है, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, उन्हें शैतान किस तरीक़े से वरगलाया था। उनका खैर ख्वाह हमदर्द बन के झूठी क़स्में खा के उनको धोखे में लाया था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में शैतान भटका सकता है, तो आप सोचिए ज़रा, तो हमारा क्या हाल होगा। हमारा क्या ख्याल है कि हम शैतान से बच सकेंगे इस फितनों की दुनिया में? हरगिज़ नहीं। शैतान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी किया था, अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, उसकी तकब्बुर की वजह से उसको जब जन्नत से निकाला गया था, उसने कसम खा ली थी कि जिस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ, मैं उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद करूँगा, नस्लों को बहकाऊँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी क्या फरमाए थे, जो मुखलिस बंदे होंगे मेरे, वो तेरी शरारतों से महफूज रहेंगे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, जब कभी हम कुरान की तिलावत करें, तो जब कभी हमारे दिलों में शैतानी वसवसे आएँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगे। अब हम दुनियावी ज़िंदगी में भी देखते हैं ना, जब कभी कोई मुसीबत है, कोई लड़ रहा है हमारे से, कोई झगड़ रहा है, तो हम किसकी पनाह की तरफ भागते हैं, किसकी मदद चाहते हैं? अपने से ज़्यादा बड़े जो होते, ताकतवर रहते। जैसे कि छोटा बच्चा जब आता, कोई उसको मारे कुछ करे, तो कैसा आता माँ बाप के पास दौड़ के, तो माँ बाप उससे ताकतवर लगते। लेकिन हमारे लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसी के हाथ में सारी कायनात का कंट्रोल है। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसी हस्ती की पनाह में आ जाएंगे तो शैतान का वार हम पर हरगिज़ नहीं चल सकेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो ख़ास तौर से अब हम कुरान का सफ़र शुरू करने वाले हैं, तो ज़रूर शैतान अपनी टीम के साथ, अपनी टोलियों के साथ हमें भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे ज़रूर अपनाएगा। तो हमें जब
کبھی بھی ہم قرآن پڑھنے میں سستی کاہلی محسوس ہو ہمیں فوراً تعوذ اور تسمیہ دونوں بھی پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم پر شیطان کا وار نہ چل سکے۔ جب کبھی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ وضو کر کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے نا، اذا قمتم، یعنی جب تم کھڑو قیام کے لیے، یعنی نماز کے لیے۔ جب رکعت باندھیں گے آپ نماز کے لیے تو اس سے پہلے بھی اعوذ پڑھ کے کریے، اور اس کے بعد جب ثنا پڑھیں گے آپ نماز شروع کرنے کے بعد، اس کے بعد ثنا کے بعد میں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور اس کی بعد کی رکعتوں میں پھر تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں جو پڑھیں گے نا وہ کافی ہو جائے گا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے تھے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے گا۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جب کبھی ہمیں گھریلو معاملات یا باہر کے جو بھی معاملات میں غصہ آ جائے اعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزتی و نفخی و نفسی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی تعوذ پڑھنے کی تاکید قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ ہمیشگی کے ساتھ تعوذ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تعوذ پڑھنے سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ ہر عبادت سے پہلے شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگیں گے۔ ہاں، اگر آپ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ تلاوت نہیں کریں گے، لیکن تعوذ ضرور پڑھیں گے، تعوذ اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے آپ اکیلے پڑھو چاہے امام کے ساتھ میں پڑھو۔ اسی طرح ہم عید کی بھی نماز جب پڑھیں گے تو عید کی تکبیروں کے بعد تعوذ پڑھنا چاہیے۔ ہم انسان کا مقابلہ تو کر سکتے نا، لیکن شیطان کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ شیطان جن جو بولتے ہیں نا، جن میں نے چھپی ہوئی چیز جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کی پناہ ہم کیسا لے سکتے، اس کا مقابلہ کیسا کر سکتے؟ تعوذ کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے طریقہ بھی بتا دیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ بتائے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کا ترجمہ ہے یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمارا وکیل بن جاتا ہے، جو ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑی پناہ کس کی چاہیے آپ کو؟ اگر آپ کو کوئی منسٹر کسی دشمن سے اگر آپ کو خطرہ ہے تو کوئی منسٹر کہہ دے کہ میں تمہاری پروٹیکشن کروں گا، کوئی پولیس والا کہہ دے، تو آپ کتنا خوش ہو جاتے، اپنے آپ کو کتنا سیکیور سمجھتے۔ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تو غالب نہیں آ سکیں گا اور میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کفالت ہم کو مل جاتی تو ہمیں اللہ کے دشمنوں سے بھی، اسلام کے دشمنوں سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی۔ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے، تو اسی لیے جب کبھی ہم کپڑے بدلیں تب بھی اعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ اور جب ہم باتھ روم میں جاتے تو ہم بھی ایک دم بنا اگر دعا پڑھ کے جائیں گے تو شیطان ہم کو چھو بھی سکتا، ہم کو دیکھ بھی سکتا، تو اس کے شر سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آسیب زدہ یہ جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں نا شیطانی، ان سب سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ضرور تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ پڑھنا اصل ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنا ہے، ہر برائی والے سے بچنے کی، اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ انسانوں کو تو ہم دیکھ سکتے نا، تو ہم نہ دشمن ہے، کوئی وار کر رہا ہے، کوئی کچھ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا یا برائی کرنا چاہتا، تو ہم کسی دوست احباب کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، کسی کی بھی مدد لے سکتے، یا پھر ہم خود اگر طاقتور ہے تو اس کے ساتھ ڈیفینس کر سکتے۔ لیکن شیطان جنات چھپی ہوئی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کا شر کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہم کو نقصان پہنچا سکتے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہٰذا ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، تو ہم اس میں انسانوں کے بھی شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور شیاطین جنات کے بھی شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ طریقہ بتا دیے ہیں اپنے دشمنوں سے بچنے کا، شیطان سے بچنے کا، جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے ماں باپ کا، آدم اور حوا علیہ السلام کا، تو اب اس سے بڑھ کے کون ہمارا محافظ ہو سکتا؟ شیطان
शैतान के लफ्ज़ी माने क्या है? दूरी के, मरदूद होने के, बल्कि हर भलाई व खैर से दूर है, उसे कहते हैं शैतान। हम बच्चों को अक्सर शैतान कह देते, शैतानी कर रहे हैं बच्चे, शरारत कर रहे हैं। तो अब हमको शैतान का मतलब मालूम हो गया ना, तो अपने बच्चों को कभी भी शैतान ना कहा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, यानी इस तरह हमने हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन शयातीन जिन व इंस किए थे, जो आपस में एक दूसरे को धोखे बनावटी बातें पहुंचाते रहते थे। तब हमें क्या पता चल रहा, जब नबी जैसे मतलब हस्तियों को शैतान वरगला सका, तो हम तो इंसान मामूली सी चीज़ है, हमारे लिए भटकाना तो बहुत ही उसके लिए आसान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हिफाजत में होने के बावजूद जितनी मर्तबा वो शैतान मर्दों से पनाह मांगते थे, उससे कई गुना हमें भी पनाह मांगनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, जिन्नात और इंसान के शैतानों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह तलब करो। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो अब इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा, इंसानों में भी शैतान होते, जिन होते, यानी वो कौन इंसान है? जो बुरे दोस्त, बुरे साथी, जो हमें नेकियों से रोक दे, लघु बातों में मशगूल करके रख दे, बुराई की तरफ लेके जाए, कभी हमारे को सीधे रास्ते पे आने ना दे। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के फितनों के दौर में आप देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो इंसान अपने दोस्तों की शक्ल में करते, वो सब शैतान जिन्नात है। इसीलिए हमें बच्चों को आदत करनी चाहिए कि सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, ताकि माशरे की बुराई से, दोस्तों की बुराई से, हर शर से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में रहेंगे। और जो कोई आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़ेगा ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देते। तो अज़कार में एक मरतबा पढ़ने का है, अगर आप कोई 2 मरतबा पढ़ना चाहे तो उसके लिए 2 फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देते। अगर किसी के पास तौफ़ीक़ है, किसी के पास टाइम है, तौफ़ीक़ अल्लाह ताला ने दी है उन्हें, तो अगर 3 मरतबा अगर पढ़ लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि फ़रिश्तों अब तुम हट जाओ, अब इसकी ज़िम्मा मेरा है। यानी फ़रिश्तों को हटाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद उसका मुहाफ़िज़ बन जाता। तो आप सोचिए आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता, बहुत ही कम। तो हम 3 मरतबा सुबह में, 3 मरतबा शाम में अगर आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे, तो शैतान, जिन्नात, इंसान के शर से, दुश्मनों के शर से, फितनों के दौर में जो भी शर है, उन सब से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में रहेंगे। सही मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को औरत, गधा और काला कुत्ता तोड़ देता है। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुर्ख, जर्द, कई किस्म के कुत्ते होते हैं ना कलर के, तो काले कुत्ते का क्यों मखसूस तौर पे इसमें ज़िक्र किया गया, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला कुत्ता शैतान है। नाउज़ बिल्लाह। मैंने सुना है और देखा भी है, अक्सर लोग असहाब कहफ की नियाज़ बल्कि करते, और उस नियाज़ में जो भी पकवान होता, पहले काले कुत्ते को देते वो लोग, उसके बाद में इंसानों में तकसीम होता। तो है ना, ये भी बहुत बड़ी शिरक बिदत वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हदीस में है काला कुत्ता शैतान है, और असहाब कहफ की नियाज़ का खाना वो लोग पहले काले कुत्ते को ही देते। मैं बोले, अगर काला कुत्ता नहीं मिला तो क्या आप लोग खाएंगे नहीं वो खाना? तो बोले नहीं, वो नियाज़ की हम नियत करते ना, तो काला कुत्ता ज़रूर आ जाता। तो आप सोचिए, यहाँ पर शैतान है, काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके वो आ जाता, वरना काला कुत्ता तो हर जगह मिलना आसान नहीं है ना। इसको काले कुत्ते को कैसा पता चलता कि वह नियाज़ हो रही है, वहाँ मुझे खाने जाना है, मुझे खाना मिलने वाला है? ये शैतान ही है, जो उनकी यानी उनका जैसा ख्याल है वैसे गुमान के हिसाब से वो शैतान अपने भेस बदल के आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और एक जगह कुरान में फरमाते हैं, वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा। इसका तर्जुमा है, हमने दुनिया के आसमान को सितारों से मज़य्यन किया है और उन्हें शयातीन के लिए रिजिम बनाया है। रात के वक्त में ये सितारे रोशनी देते हैं, इंसानों के फ़ायदे में भी आता है ये। यानी दुनिया के आसमान की जीनत भी हो गई वो, यानी रास्ता चलने वालों के लिए उजाले का सबब भी बन गई, और सरकश शयातीन के लिए मार भगाने का भी काम करती है। और एक आयत है, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा, यानी हमने आसमान में बुरूज बनाए और उन्हें देखने वालों के लिए जीनत दी, और इसे हर रांधे हुए शैतान से हमने महफूज कर लिया है।
جو کوئی اگر کسی اعلیٰ فرشتوں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، تو وہ بات سن لے کے اس کو چک کے کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو نجومی کاہن جو لوگ ہوتے نا، ان کے جو موکل بنے ہوئے رہتے ہیں شیاطین جنات، ان کے کانوں میں آ کے وہ کہہ دیتے. وہ کہنے سے کیا ہوتا، وہ لوگ کیا کرتے اس میں اور 10 جھوٹ ملا کے جو بھی ان کے پاس جاتے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے نجومی کاہن کے پاس میں، تو ان کے پاس جاتے تو وہ کیا کرتا نجومی، یہ ایک بات جو شیطان آسمان پہ جو سن کے آتا تھا نا، وہ سن کے اس میں 10 جھوٹ ملا کے بول دیتا. لیکن ہم انسان اتنے بے وقوف ہے، وہ ایک بات اس کی صحیح دکھی تو بولا ارے کتنا صحیح بولے وہ، ارے وہ فلاں پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ غیب کا علم جانتا، وہ ایسا بولتا ایسا بولتا. یہ سب چیزیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس میں 100 جھوٹ رہتے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے، ایک سچ کو پکڑ لیتے. ہے نا انسان کتنا بے وقوف. اور ایک بات مشہور ہے، جب ستارہ ٹوٹتا آپ جو بھی وش کریں گے وہ پوری ہوتی. یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے. یہ ستارہ ٹوٹنا کیا ہے، سرکش شیاطین کو آسمان سے باتیں نہیں سننے کے لیے مار کے بھگایا ہوا ہے. یعنی فرشتوں کی باتیں وہ سننے کے لیے جب کان لگاتا تو اس کو مار کے بھگایا جاتا. تو اس وقت میں ایسی کون سی وش ہے جو آپ کی قبول ہوں گی. بہرحال آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ تعوذ پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور امید کرتی ہوں آپ لوگ جب بھی قرآن پڑھیں گے اور گھر کے جو بھی کام کریں گے، نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے، بیت الخلاء جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت کروائیں. چلیں اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں دیکھیں گے. بعض علماء کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور قرآن سے ثابت ہے. سورہ نمل آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے آیت ہے. یعنی قرآن سے پتہ چل چکا ہے ہمارے کو کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا چاہیے، سوائے سورہ توبہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کے تمام علماء میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ سوائے سورہ فاتحہ اور سورہ نمل کے دوسرے سورتوں کا حصہ نہیں ہے، آیت نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کہی جاتی سوائے سورہ برات کے، یعنی سورہ برات یعنی سورہ توبہ کہ باقی ہر سورت کا حصہ ہے. اللہ عالم، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو کوئی سورہ فاتحہ کی اس کو آیت کہتے ہیں تو پھر نماز میں امام جب بھی نماز پڑھاتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ کیوں پڑھتے، وہ بھی آواز سے پڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اختلاف میں ہم نہیں پڑھیں، بلکہ ہم صرف اس کی برکت کو دیکھیں اور اس کو پڑھنے کا جو حدیث سے ثابت ہے ہم اسی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو بھی ہم ضمنی سورہ پڑھتے اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. تفسیر ابن حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہے. جیسے کہ ہم یہ بولتے نا کالی پتلی وائٹ آنکھ میں جو ہوتی وہ کتنا قریب ہے، اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت دی گئی ہے جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں دی گئی تھی. یعنی وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوا 3 ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لے لیا جائے میں اس میں ضرور برکت عطا کروں گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغہ ہے، یعنی 19 انچارجز ہے. جو کوئی اس سے بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہے، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا. ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر
آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، خوشی میں پھول جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہے، لیکن بسم اللہ کہیے۔ بسم اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان مکھی کی طرح ذلیل وقار ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بھی کام ہم شروع کریں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس سے برکت حاصل ہوں گی، خیر کے کاموں میں برکت ہوگی، اور تعوذ پڑھنے سے شر کے کاموں سے ہم پناہ میں آ جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھیں وہ کام میں خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جس کام میں آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے وہ وقت میں بھی برکت دے گا، کام میں بھی برکت دے گا، اس جو بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوں گی اور برکت بھی ملیں گی۔ اور جو شخص وضو بسم اللہ کے بغیر کرے اس کا وضو ہی ناقص ہے، تو ہمیں وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کپڑے اگر بدل رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی بسم اللہ، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ، یعنی ہر کام ایمان والوں کا یہی ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان وجنب شیطانہ ما رزقتنا یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں اگر اس جمع سے حمل ٹھہر گیا تو اس کے بچے کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے بے کا تعلق کس سے ہے؟ بے کے معنی بلندی، اور سین سے مراد ثنا یعنی نور اور روشنی، اور میم سے مراد اللہ کی مملکت یعنی بادشاہت، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں آخرت میں صرف اور صرف مومنوں پر رحم کرنے والے کو۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی بے انتہا حدیثیں ہیں، اس کے فضیلتیں ہیں، اب وہ سب ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، اور لوگوں کی باتوں میں بیکار کی بحثوں میں ہم وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس کے فائدے جو امپورٹنٹ تھے، جو ہمارے لیے ضروری تھے، وہ مختصر میں بیان کر چکی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو میری بات سمجھ میں آئی اور آپ سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اس کی اہمیت و فضیلت پہلے جانیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ مکی سورت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کمپلیٹ 23 سالوں میں نازل ہوا نا، تو جو ہجرت سے پہلے کے 13 سال ہے وہ دنوں میں جو نازل ہوئی صورتیں اسے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور مکی صورتوں کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ مکی صورتوں میں اکثر توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کا بیان ہوا ہے۔ اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام صورتیں جو ہجرت کے بعد کے 10 سالوں میں نازل ہوئی اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہو یا پھر مکہ مکرمہ میں نازل ہو یا اس کے اطراف کہیں بھی نازل ہوئی ہو، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مدنی صورتوں میں معاشرے کے مسائل کا حل، احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ تورات کے بدلے میں عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا سورہ فاتحہ کی جیسی عظیم صورت کسی آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی نعمت کسی نبی یا کسی امت کو دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اس کی شروع کی 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے فرمایا گیا ہے۔ اس کی چوتھی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد کی 3 آیتیں بندوں کے لیے دعا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہماری عبادت کا اہم حصہ ہے۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے ثنا بیان کی۔ پھر بندہ مالکی یوم الدین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فوزا الیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا۔ پھر بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر بندہ آخر صورت تک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ مانگے اس کے لیے ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور مدد طلب کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے احسن اور صحیح حدیث کہا ہے۔ جب کوئی بندہ معنوں پر غور کرتے ہوئے نماز میں تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ ہم بنا سمجھے نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہ ہماری نمازوں میں خشوع ہے نہ ہی خضوع پیدا ہوتا ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ضرور ہے مگر معنی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس کے خیر سے محروم رہتے ہیں۔ تو آج آپ ہم سے وعدہ کریے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مکمل سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نماز امام کے ساتھ پڑھے یا اکیلے، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو سے اس کی نماز ادا نہیں ہوں گی بلکہ اسے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث قرآن میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم باقی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ جو کوئی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سونے سے قبل پڑھتا ہے اس کو سوائے موت کے، اگر اس کی تقدیر میں موت لکھی جا چکی ہے تو اس کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کے نصف حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور عدل و بادشاہت کا بیان ہے، اور نصف حصے میں بندے کی دعا، التجا، طلب ہے جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف اور ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے جہاں ہم نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ وہاں ایک لونڈی دوڑتے ہوئے آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو زہریلے سانپ نے کاٹا ہے، ہمارے آدمی کوئی موجود نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر دے؟ تو ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کے ساتھ جا کر وہاں سورہ فاتحہ دم کر کے آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے فضل و کرم سے اسے شفا دے دی، یعنی وہ اچھا ہو گیا۔ وہ سردار خوش ہو کر 30 بکریاں تحفے میں دیا اور بہت سارا دودھ بھی ہدیہ دیا۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم یاد تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہوں۔ سب نے کہا احتیاط کے طور پر یہ بکریاں اور دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھ نہ لیں۔ تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کے حصے کر لو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگانا۔
اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی بنا مانگے خوشی سے ہدیہ دے تو لینا جائز ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ یعنی سورہ فاتحہ کسی بھی مریض پر ہم دم کر کے پھونک سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے معنی ہے آغاز، ابتدا، کامیابی، کھولنے والی وغیرہ وغیرہ۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، صلاۃ، القرآن العظیم، القرآن الکریم، الشفاء اور رقیہ۔ سورہ فاتحہ کا شان نزول کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا آج وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر ایک فرشتے نے کہا آپ خوش ہو جائیے، 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہیں بلکہ ایک خاص مقرب فرشتے کے ذریعے دی گئی۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم سورت کو سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کی جیسی عظیم سورت تمام آسمانی کتابوں اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے لگوں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ تو اندازہ کریے اس سورت کی فضیلت کا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے نا، اسی لیے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ امام کے ساتھ پڑھے چاہے اکیلے میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ ہر بندہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے نا۔ اس کے نام سبع مثانی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ کی صرف 7 ہی آیتیں ہیں، مگر اکثر علماء اختلاف کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ہی آیت ہے۔ اگر اس کو ہم سورہ فاتحہ کی آیت مانیں گے تو پھر اس کی 8 آیتیں ہو جائیں گی، تو اس نام کے خلاف ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ علم، ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں بیجا سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 کے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی اور سورت کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑے جس کا ہمیں صحیح علم نہ ہو۔ دین میں بے فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مومن وہی ہے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، حکم دیا ہے، کسی بحث و مباحثہ کے ہمیں سمیعنا و اطعنا کہنا چاہیے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جب کسی چیز کی فضیلت، عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو انسان شوق سے اس کو سنتا بھی ہے، اس کو سیکھتا بھی ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس لیے میں یہاں بیان کرنا ضروری سمجھی ہوں۔ ویسے تو قرآن سارے کا سارا بہترین کلام ہے، مگر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے افضل کہا ہو، خاص طور پر اس کی شان و عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے جب تم قرآن پڑھو تو پہلے راندے ہوئے شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، ہم تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی کئی فائدے ہیں، جیسے نمبر 1 قرآن کی اس آیت پر عمل بھی ہو جائے گا، دوسرا شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے
कमजोरी व आजिजी का इजहार करता है, यानी दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की जाए वो काम नामुकम्मिल रहता है। इस हदीस में हमें यह भी बताया गया है कि हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से शुरू करनी चाहिए ताकि इसमें बरकत हो और वो मुकम्मिल हो सके। सूरह फातिहा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू की है, इसकी अहमियत को मजीद जाहिर करती है। तो चलें हम सब ताऊज़ पढ़ लें और तस्मिया पढ़ लें, फिर उसके बाद हम सूरह फातिहा का तर्जुमा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें इस सूरत का सही फहम अता फरमाए और इसके मुताबिक अमल करने वाले बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह फातिहा का लफ्जी तर्जुमा यानी वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे। सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी। अलिफ लाम अल, इसका मायने है सबके सब, हम्द तारीफ, तमाम तारीफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम। आयत अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तारीफ भी है, शुक्र भी है। असल तारीफ का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है, और असल तारीफ उसी की जा सकती है और उसी के लिए सजावर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इसका मुस्तहिक है। अगर किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल मौजूद हो तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैदा करदा है, उसका कोई जाती कमाल नहीं है, यानी बंदों का जाती कमाल नहीं है। अल्हम्द यानी शुक्र, अल्लाह यानी अल्लाह ताला का जाती नाम है, ये किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा शुक्र है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। हदीस में है ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र कहा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ कहा गया है। ये मीज़ान को भर देता है। अगर किसी बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला की सारी दुनिया दे दी जाए और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो ये कलमा सारी दुनिया से अफजल है। क़र्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया मिल जाना उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी किसी इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक मिल जाए। कुरान में है अल मालू वल बनून, माने है माल और औलाद दुनिया की जीनत है, यानी माल और औलाद हम साथ थोड़े लेकर जाने वाले हैं, नहीं ना, ये सब हमारी मौत के साथ दुनिया में ही छोड़कर जाना है, और नेक अमाल बाकी रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमें सवाब मिले किसी चीज का, तो हमें चाहिए कि पहले हम इल्म सीखें और दूसरों को सिखाएं, जो हमारे मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रख सकेगा। अपनी तमाम सलाहियतें और खूबियां किसकी दी हुई है? जिस अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और तमाम तर नेमतें सलाहियतें अता की है, क्या हम उसी को अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं कर सकते? इल्म मौत के बाद भी हमें फायदा देता है। हम में अक्लमंद वही होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई नेमतों को दुनिया की जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल करें, और साथ में 24 घंटों में से कम 1 घंटा अपनी आखिरत के लिए जरूर निकालिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें इल्म सीखने में आसानियां फरमाए और इस पर अमल करने वाला बनाए। यानी कुछ चीजें हमें लम्हों में नहीं मिल जाती, हमें अपना वक्त लगाना पड़ता है। आप घंटों ना लगा सके कोई बात नहीं, जो भी वक्त कुरान के इल्म हासिल करने के लगाएंगे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों के साथ पढ़ने बैठें, अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक्त में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में अगर हम कुछ अपना बेहतर वक्त लगा सकते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे बेहतर लेकर बेहतरीन अता फरमाएगा। जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें दीन के सफर में आएंगी ना, उसको बर्दाश्त करें, सबर करें, अपनी नींदें कुर्बान करें। सबर उनको ही मिलता है जो खुश नसीब होते हैं। कुरान की तालीमात से हमारे अखलाक भी बेहतर होते हैं, जिसके अखलाक अच्छे हो जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब हो जाता है। इब्ने माजा में इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा एक शख्स ने कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिक। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे परवरदिगार, हकीकी तारीफ आपके लिए ही है जैसी तारीफ तेरी जात की बुजुर्गी और तेरी अजीम सल्तनत के लायक हो। तो फरिश्तों ने घबरा गए, इसका क्या अजर लिखें, हम कितना अजर लिखें? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या अल्लाह, फलां फलां बंदे ने आपके ये कलमात पढ़े तो हम इसका अजर कितना लिखें? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानता था, क्योंकि वो आलिमुल गैब है।
بندے نے کیا کہا، لیکن وہ فرشتوں سے سننا چاہتا تھا، تو فرشتوں سے سوال کیا اور ان کے جواب دینے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی اس کے نام اعمال میں یہ کلمات لکھ دو، میں قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے، وہ ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اس کی ثنا کرنا بہت پسند ہے۔ جو کوئی کثرت سے الحمدللہ کہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم پا کر شکر ادا کریں، اور ہم اس کا یہ نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کا شکر ادا کر سکتے۔ سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکتے، نہ ہی اس کا شکر ادا کر سکتے۔ ہر نعمت یعنی کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری پر بیٹھتے وقت، ہر وقت ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور ان کے جسم میں روح داخل کی گئی ناک کے ذریعے، تو انہیں سب سے پہلے کیا ہوا، چھینک آئی۔ انسان کی فطرت کے مطابق آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور قرآن کی پہلی سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی جب کبھی انسان کی زندگی میں جانی مالی نقصان، پریشانی، آزمائشیں آؤ، زبان سے ناشکری کے کلموں کے بجائے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جس کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ جاری رہتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بیت الحمد تیار فرماتے ہیں۔ ہمیں کب کب الحمدللہ پڑھنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے چنا، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جب کسی کو پسندیدہ خواب آئے الحمدللہ کہیں، کسی کو چھینک آئے الحمدللہ کہیں، نیند سے اٹھنے پر الحمدللہ کہیں، جب کھانا کھا لے الحمدللہ کہیں، کوئی امتحان میں کامیابی پالے الحمدللہ کہیں، اچھی جاب مل جائے الحمدللہ کہیں، اچھا شوہر مل جائے یا اچھی بیوی مل جائے الحمدللہ کہیں، اور جس کسی کو اولاد نصیب ہو اس پر بھی الحمدللہ کہیں۔ یعنی ہر وقت زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہنا چاہیے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار بھی ہے، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز، سوائے فجر اور مغرب کی نماز کے۔ فجر اور مغرب کی نماز میں 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ للہ کی ابلی کے معنی دیکھتے ہیں، خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد اور شکر جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ ربی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ نام کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ رب اسماء حسنہ میں سے ہے۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر اس کے معنی بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس کے کئی معنی اور میننگ ہے، نام ہے، جیسے مالک، آقا، پالنے والا، سید، منعیم، القیم۔ مالک سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کا ملکیت کا مالک وہ، یعنی ملکیت اب کیا ہے اس کی، یہ تمام جہان، یعنی جہان میں جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں، وہ اس کا مالک ہے، تو یعنی ہم سب بھی اس کی ملکیت ہے۔ اور دوسرا آقا، جب آقا کا نام آتا ہے تو ہر کسی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آقا کے ساتھ غلام ہوتا ہے، غلام کے بغیر آقا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آقا ہے تو ہم کیا ہے، بندے اس کے غلام ہیں۔ تیسرا پالنے والا، یعنی مخلوق کو پالنے والا، جس میں انسان، جن، چرند، پرند، فرشتے، تمام قسم کے مخلوقات، جیسے جانور، مچھلیاں، سمندر کے، ہم جس کس کو زندگی میں دیکھے بھی نہیں، ان کے نام ہم جانتے بھی نہیں، وہ تمام مخلوق آ جاتی ہے۔ اور سید یعنی سردار، منعیم نعمتیں دینے والا، القیم قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا۔ اور آزاد میں اور غلام میں آپ لوگوں کو فرق کیا ہے پتا ہے؟ آزاد انسان تو ہمیشہ آزاد گھومتا ہے، لیکن غلام ہمیشہ اپنے آقا کے غلامی میں رہتا ہے۔ یعنی ہم بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر، آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے تو آپ ایک کمپنی میں جاب اور سیلری لیتے وہاں سے، لیکن آپ چاہیں گے کہ میں یہ کمپنی کا کام چھوڑ کے میں کسی اور کا کروں، تو کیا وہ آپ کو سیلری دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یا پھر آپ اپنے گھر کی سرونٹ کی مثال لے لیں، وہ سرونٹ آتی آپ کے پاس، تنخواہ آپ سے لیتی، لیکن کام وہ اپنی مرضی کا کرتی یا پھر کسی اور کا کام کر کے چلے جاتی، تو کیا آپ اس کو تنخواہ دیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے خلاف ہم زندگی گزار سکتے؟
نہیں نا. چلیں اب پالنے والا یعنی مربی. تمام مخلوق جو کچھ دنیا میں ہے ان کی ضرورتیں سب کی علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ فراہم کرتا ہے. رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب صحت، اولاد، مال، گھر، کھانا پینا، کپڑا، پانی، سواری، ہر چیز آ جاتی. کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا نا کووڈ-19 میں کیسا ہوا، آکسیجن کے لیے کتنے لوگوں کی جان گئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سے ہم کو پیدا فرمایا تب سے لے کے آج تک پتہ نہیں ہم کتنے ٹن آکسیجن فری میں استعمال کر چکے. اس کا کسی کو اندازہ ہے کہ اس کی نعمت پہ آپ کبھی شکر ادا کرے؟ نہیں نا. اگر انسان خود اپنے جسم کے اعضاء کے فنکشنز کو دیکھ لے، اس پر غور و فکر کر لے تو وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا اور وہ کبھی اپنے خالق کی نافرمانی نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان اپنے دوست یا رشتہ دار یا اپنے ماں باپ سے کسی سے اگر کوئی اچھی چیز اس کو تحفے میں مل جائے تو اس کا کتنے مرتبہ اس کی تعریف کرتے رہتا، اس کا شکریہ کہتے رہتا، اس کے آگے پیچھے رہتا، اس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ہم پہ نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہے تو ہم ایک آنکھ پلک بھی نہیں مار سکتے، اس کے بھی قابل نہیں ہیں ہم. ایسے کئی مریض ہے جس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی رہتی اور وہ کارنیا ڈرائی نہیں ہونا بول کے ڈاکٹرز کیا کرتے، کسی آرٹیفیشل پیڈ کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے اس کی آنکھیں کلوز کرتے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جس کی پلکیں ڈھپ جاتی لیکن جب وہ کچھ دیکھنا چاہتا نا وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا جب تک دونوں انگلیوں کا سہارا نہ لے. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تو جو انسان یعنی ویسے لوگوں میں ہمارے لیے مثالیں ہیں، نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے نعمتیں ہمارے پر ہے، کتنے احسانات ہمارے پر ہے. اگر ہم ایک چھوٹی سی بھی جسم کی ایک رگ بھی اگر کام نہ کرنے لگے تو ہمیں کتنی شدید تکلیف ہوتی. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، ہم چلنے پھرنے کے قابل ہے، ہمیں اپنا گھر ہے، ہمارے اپنی اولادیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں ہم، جس کا ہر چیز ہم اسی کی استعمال کر رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی ذاتی نہیں ہے. جو کچھ بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دیا. اور آج ہم دنیا سے اگر رخصت ہو رہے ہیں تو کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. ساتھ کیا جائیں گے؟ ہمارے اعمال. جو کچھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کریں گے وہی ہماری خبر کا ساتھی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دنیا جہاں کی ہم نے کتابیں پڑھ لی لیکن ایک قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کا کلام پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں داخل ہو جائیں. العالمین، تمام کائنات کی مخلوقات کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. عالم الانسان، عالم الملائکہ، عالم الجن، عالم الحوائش و طیور وغیرہ. یعنی اس میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں آپ کو پتا ہے. آج ہی میں نے ایک نیوز میں دیکھا ہے 1500 کلو کی ایک مچھلی ہے. تو سوچئے جب اس کا وزن ہی 1500 کلو ہے تو اس مچھلی کی غذا کتنی ہوں گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر دن کتنی چیزیں اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہوں گا. کیا ہم دے سکتے کسی مخلوق کو کھانا؟ اگر کوئی ایک ٹائم کھانے کے لیے آ جائے تو ہم دوسرے ٹائم اس کو لے منہ ناک ٹیڑے کرنے شروع کر دیتے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا اور ہماری دعائیں رد نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی گناہوں پر پکڑ کرتا ہے. وہ ہمیں موقع دیتا ہے اس کی طرف پلٹ آنے کا، لیکن ہم ہی اپنی غفلت کی زندگیوں میں بزی ہے. ایک ندامت کا آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے نا. کتنا آسان، کتنا رحمان رحیم ہے. مگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا والوں کے آگے پیچھے عاجزیاں کرتے پھرتے ہیں اور نہ دین کے رہتے نہ دنیا کے. اس رحمان و رحیم کو چھوڑ کر اگر ہم آگے پیچھے لوگوں کے پھریں گے تو ہمیں دنیا میں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. ترجمہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اگر کوئی ایم ایل اے یا ایم پی یا چیف منسٹر آپ سے کہہ دے اگر جب کبھی تم کو ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، تو ہم کتنا خوش ہو جاتے. ہر ایک سے بولتے پھرتے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، دوست احباب سے کہ سی ایم نے مجھے ایسا کہا، سی ایم نے ایسا کہا. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं देने तैयार हूँ। कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र आपने किसी के साथ किया? नहीं ना? फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें हम पर इतनी है, वो बिना किसी की मदद तलब किए जरूरत सबकी पूरी करता है। ये उसकी रुबूबियत कामिला का इजहार है। हर खुशी, गम, मुसीबत, मुश्किलों में यानी हर हाल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। जो नेमतें भी हमसे छीन गई, उससे बेहतरीन हमें अता करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो कोई नेमतों पर सब्र करेगा, शुक्र करेगा, उन्हीं को मिलेंगी ये नेमतें। जो नाशुक्री, गिले शिकवे करते बैठ जाएगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ तमाम अस्माए हुस्ना लगाकर देखिए तो सही, इसका कोई शरीक किसी भी सिफात में हो सकता है? नहीं ना? तो कैसे हम उसका शरीक किसी और को मान सकते हैं? किसी और को हाजत रवा मान सकते हैं? किसी से हम नजर नियाज कर सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही हमें मांगना है जो कुछ मांगना है। अगर जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है। अगर खाने में नमक की भी कमी हो, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है। तो आज से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और अपनी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन सबका क्या तरीका था? हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द सुना बयान करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे, अल्लाह की हमद बयान करते थे। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी थे, जिसको जबूर दी गई थी, और वो अल्टरनेट डे रोजा भी रखा करते थे, रातों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी करते थे। फिर भी वो क्या कहते थे पता है आपको? या अल्लाह, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो क्या हम अपनी ये 5 टाइम की नमाज जिसमें ना खुशू है ना खुजू है, वो अदा करके हम क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करें, समझ सकते? नहीं ना? हमारी नमाज़ों में दुनिया जहाँ के ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, फिर भी हम कैसे सोच सकते कि हमारी इबादतें कबूल होगी? हम ये टूटी फूटी इबादतें करके कैसा समझ लेते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हमने शुक्र अदा कर दिया? याद रखिए, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का न शुमार कर सकते हैं, ना उसका शुक्र अदा करने के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की किसी की तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और सारी दुनिया भी अगर मिलकर उसका शुक्र अदा करे तो उसकी शान नहीं बढ़ने वाली, और ना ही सारी दुनिया मिलकर नाशुक्री करे तो उसकी शान में कोई कमी आ सकती है। जो कुछ हम कर रहे हैं इसके हम ही मोहताज है। अगर हम आज कुरान सीखने के लिए यहाँ बैठे तो इस पे हम तकब्बुर नहीं करना चाहिए, ना ही हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम अपना रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला से मजबूत करने के लिए यहाँ सीखने के लिए जमा हुए हैं। जैसे कि मैं पिछले आयतों में बता चुकी, आखा कहते ही इंसान के दिल में एक किस्म का खौफ पैदा हो जाता। आखा माने उसका गुलाम है, हम गुलाम है ना, तो फिर उसके खौफ से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को नाउमीद होने से बचाने के लिए फ़ौरन उसके फौरी बाद अर्रहमान कहकर मुखातिब फरमाया है। यानी आखा के साथ जो सख्ती रहती, आखा की जो अपने ग़ुलाम के साथ सख्ती रहती, उसकी वजह से कहीं बंदा मेरा डर ना जाए, घबरा ना जाए, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत का यहाँ पर जिक्र किया है, यानी अपनी मेहरबानी बता दी है, ताकि बंदा खौफ ना खाए और रहमत से नाउमीद ना हो जाए। अब देखते हैं अर्रहमान, रहम करने वाला, मोहब्बत करने वाला। ये दोनों का भी रूट वर्ड राहामीम रहम से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की 100 रहमतें हैं, उसमें से सिर्फ एक रहमत दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम की गई है, और 99 रहमतें आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठा कर रखी है। इस एक रहमत की वजह से हम दुनिया के रिश्तों में इतनी मोहब्बत देखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से करती है। और एक नाम रहम है जिसका आपने सुना होगा। कौन सा रहम है ये? यानी यूट्रस, जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है वो रहम में होता है, और उसके अंधेरे में, यानी माँ के पेट के अंधेरे में फिर एक बच्चेदानी, वो बच्चेदानी के अंदर बच्चा, उसकी नशोनुमा कौन करता है? माँ कर सकती या कोई इंसान कर सकता? उसकी हिफाजत कोई कर सकता? नहीं ना। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का गैब से उसका इंतज़ाम करना, उसकी हिफाजत करना, उसकी ज़रूरत पूरी करना, उसके नशोनुमा करना, उसको एक ज़िंदा शक्ल में दुनिया में लाना, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम की वजह से है। और रहमान अगर अलग आता है तो इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत दुनिया की तमाम मखलूक, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, दोनों को बराबर है। जानवर, तमाम मखलूक़ात पर भी अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन जब रहमान और रहीम दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रहम करने वाले के मायनों में आ जाती है।
یعنی انتہا سے زیادہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان، یعنی بار بار رحم کرنے والا ہوگا۔ الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ جو 99 رحمتیں آخرت کے لیے رکھی ہے نا، وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ آسمانی کتابوں کا نبیوں کے ذریعے ہمارے پاس بھیجنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تاکہ ہم اسے ہدایت حاصل کر سکیں اور رہنمائی پا سکیں۔ رحمان کے نام سے ہی قرآن میں سورہ رحمان موجود ہے، یعنی اس کی جتنی صفات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفاتیں ہیں، یہ سب اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کسی بندے کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے بندوں کو دنیا میں کوئی بیماری، مصیبت اور نقصان وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر بندہ اس پر صبر کرے، شکر کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو جو غفلت کی زندگی گزارتے آئے ہیں، اس کے باوجود آج قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں میں سے چن لیا، یہ بھی شرف ہمیں بخشا ہے، یہ بھی اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ایک اور واقعہ میں بتانا چاہوں گی جس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب فرعون سمندر میں غرق ہونے والا تھا، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، تو کہنے لگا، میں اب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ فرعون، جس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں تھا، ظالم، جابر، متکبر اور خود کو خدا سمجھنے والا، اور انسانوں پہ بے انتہا حد سے زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، تب بھی وہ نہیں مانا، سرکشی نہیں چھوڑی تھی، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ مگر جب ڈوبنے لگا تو وہ اپنا اقرار کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اسے معاف نہ فرما دے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا نا، فرعون جیسے سرکش ظالم بادشاہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش مار سکتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن فرشتے جانتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موبیلے بیٹے تھے اور آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو کفار مکہ کا ایک شخص زید بن حارثہ کو قتل کرنا چاہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے۔ اس نے ان کے ہاتھ باندھ دیے اور تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کرنا چاہا تو انہوں نے یا ارحم الراحمین کہا، تو ایک آواز آئی، لا تقتل۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مت قتل کر۔ اس آدمی نے اطراف دیکھا، اپنے کسی کو نہیں پایا، پھر اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی، پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے یا ارحم الراحمین کہا، تو پھر سے آواز آئی، لا تقتل۔ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر جب تیسری دفعہ وہ تلوار اٹھائی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے یا ارحم الراحمین کہا، پھر وہی آواز آئی، لا تقتل۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کون ہے؟ پھر بھی وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنا چاہتا تھا، اسی کا سر قتل کر دیا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے نا، فرشتوں کو تو کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ جب تم پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا، اس وقت میں عرش کے پاس تھا، اور جب تم دوسری مرتبہ کہا تھا، میں 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور جب تم تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تمہارے پاس پہنچ چکا۔ یعنی جو تمہیں لا تقتل کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ میں ہی کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یا ارحم الراحمین کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یا ارحم الراحمین کہنا چاہیے۔ ساری دنیا مل کر بھی ہماری مدد نہیں کر سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جہاں ہم پر شامل ہو جائے، پھر وہ غیب سے اسباب بنانے پر بھی قادر ہے۔
اگر انسان کسی کی آج مدد کرتا ہے تو کل وہ انکار بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، اس سے جتنی بار بھی مانگو وہ خوش ہوتا ہے، کبھی منع نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگنا چاہیے، اسی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آیت 3 مالکی یوم الدین، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین سے مطلب شریعت دین نہیں ہے، یہاں پر دین کے معنی شریعت بھی ہو سکتی، لیکن اس آیت میں دین سے مراد بدلے کا دین، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ لیکن پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مالکی یوم الدین کیوں کہا؟ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم بیان کرنے کے فوراً بعد مالکی یوم الدین آنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رحمان رحیم سمجھ کر وہ زندگی غفلت میں نہ گزارے۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے، چلو یہ زندگی ایک ہی بار ملتی، بار بار نہیں ملتی، جو کرنا ہے ہم کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایسا کہتے ہیں نا اکثر لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری فطرت، تو یہاں پر رحمان و رحیم کی صفات بتانے کے بعد کہیں بندہ امید کی غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ یہ مہلت ہمیں اس کی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے کہ وہ ہم اپنے اعمال اچھے سے اچھے کر کے اس کو راضی کر لیں۔ دنیا میں مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، لیکن آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے اچھے یا برے عمل کا جزا و سزا ضرور دے گا۔ بعض انسانوں کو دنیا میں عارضی اختیارات دیے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے دن تمام اختیارات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، آخرت اور رسالت پر ایمان، یہ تینوں آ گئے اس میں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کیونکہ دنیا میں انسان کسی چیز کا مالک عارضی طور پر ہو جائے تو وہ خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، جیسے نمرود، فرعون، ایسے کئی گزر چکے نا، اپنے ماتحتوں پر ظلم و زیادتی کرتے، اور جب وہ فوت ہوتے تو سب مال دولت اولاد اقتدار سب اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے آتے۔ اس دن کوئی منہ نہیں کھول سکے گا، قیامت والے دن۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی یہ ایسا دن ہے جس دن ہمارے اعمال کی جزا و سزا دی جائیں گی۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ جس کو قیامت کے دن کا یقین ہو وہ اپنے لیے تیاری کرتا ہے۔ مومن کبھی بھی غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ سمجھدار وہی انسان ہے جو اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی گزر چکی غفلت والی، اس پر ہم توبہ استغفار کریں اور باقی سانسوں کی قدر کریں، پتہ نہیں کب ہمیں موت آ جائے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ کب آئیں گی کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ آج ہم ہیں کل نہیں رہ سکتے، تو ہمیں سب سے زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہاں پر مالکی یوم جو ہے نا، یوم سے کیا مراد ہے؟ دن۔ دنیا کی طرح 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا وہاں پر، جس کا جیسا ایمان ہوگا اس کے مطابق اس کو دن نظر آئے گا۔ جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا ان کو ایسا لگے گا جیسے عصر اور مغرب کا وقت مختصر سا ہوتا نا، اسی طرح، یعنی جس کی جیسی تیاری ہوگی اسی حساب سے ان کا دن نظر آئے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ آخرت کی تیاری نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دن 50,000 سال کی طرح لمبا نظر آئے گا۔ یعنی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جو خوشحال انسان ہوتا ہے اس کو رات گزارنا آسان ہو جاتا ہے، وہی رات جس پر مشکلیں ٹوٹی ہو، مصیبت آئی ہوئی ہو، وہ کہتا ہے یہ رات پہاڑ کی طرح ہے، گزر ہی نہیں رہی ہے، جبکہ دونوں ایک ہی رات گزار رہے ہیں، مگر فرق کیوں ہے؟ حالات کی وجہ سے۔ اسی طرح قیامت کا دن بھی اعمال کے مطابق چھوٹا بڑا نظر آئے گا۔ اب اس میں اہم باتیں کیا ملی آپ کو؟ ان 3 آیتوں میں آپ کو کیا سبق ملا؟ یہ سب آپ کو اپنے نوٹس میں لکھنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ کی یہ 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آج سے ہم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اپنے قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت ان 3 آیتوں کے معنی اور تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، پھر دیکھیں اپنی نمازوں میں کیسے خشوع و خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔
آیت 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایا کا مطلب صرف، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اور اس میں دوسری حکمت کیا ہے؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد ہم بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا عبدیت ہے، جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ مومن اللہ سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نہ ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی مدد طلب کرنے سے مراد زندہ لوگوں کی تو آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو مر چکے قبروں سے، درگاہوں سے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہیں شریک سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں لگے رہنا ہے۔ وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بے خوف ہو کر دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا تو آخرت میں ذلت ضرور اٹھائے گا۔ یعنی عبادت بھی کیسی؟ عبادت میں بے انتہا محبت اور غلامی و تعظیم و عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہو۔ جب کوئی انسان خود کو کمزور سمجھتا ہے، ضعیف سمجھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کہ کسی کی مدد طلب کرتا ہے؟ نہیں نا، جیسے کہ ابلیس نے کیا ہے تکبر، ویسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر توحید اور اس کی 3 اہم قسمیں بیان کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید صفات۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں توحید ربوبیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ اور تمام مشرکین بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے، جیسے سورہ یونس 31 آیت، سورہ زمر 38، سورہ المومنون آیت 84 سے 89، سورہ الزخرف وغیرہ میں کہ اے پیغمبر ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یقین سے وہ سب کہیں گے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ آسمانوں اور زمین کا خالق، عرش عظیم کا مالک، جنت دوزخ کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ہر چیز کی بادشاہت اور ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اب ہم توحید الوہیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت کی تمام اقسام جس کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہر عبادت جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے کی جائے، ان کی ناراضگی کے خوف سے کی جائے، وہ سب شرک میں آتا ہے۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، حاجت روا سمجھنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، طواف کرنا، قبروں کی تعظیم کرنا یا تعظیم کے لیے کسی کے آگے جھکنا، ان کا ڈر و خوف رکھنا، یہ تمام چیزیں یعنی مدفون شدہ، فوت شدہ لوگوں کے لیے جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یہ سب شرک الوہیت میں شامل ہے۔ نمبر 3 توحید صفات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس بنا پر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرے۔ یعنی جتنے بھی اسماء صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور میں موجود نہیں ہو سکتے۔ عالم الغیب یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ کائنات کے اندر کسی بھی چیز کی تبدیلی کرنے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان تمام صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کے یعنی نبی، ولی، کوئی یعنی بزرگان دین، کوئی پیر، مرشد یا فوت ہو چکے، ان کو بھی اس میں شامل کرنا یہ شرک ہے۔ ہاں البتہ ہم کسی زندہ اور نیک انسان سے مدد بھی طلب کر سکتے ہیں، دعا بھی کروا سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل دعا یہ ہے جو خود انسان اپنے لیے کرے۔ اگر آپ بیمار ہوئے تو کیا دوا آپ کھاتے یا کسی اور کو کھلاتے؟ آپ خود کھاتے نا، تو یہاں پر دعا بھی آپ خود کریں۔
کسی اور سے کرانا بھی جائز ہے زندہ لوگوں سے، لیکن خود کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکی، سورہ غافر آیت 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ہر دن، یعنی تہجد کے وقت زمین کے جو آسمان ہے نا، زمین کی طرف سے پہلا والا آسمان، اس آسمان پر آ کے ندائیں دیتا رہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ لیکن ہم اس وقت کیا کرتے؟ غفلت کی نیند میں مشغول سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، کیا وہی ہماری ضرورتوں کو نہیں سن سکتا؟ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ بچے کو کیا پسند ہے، کیا کھاتا، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کو کب کون سی چیز کی ضرورت پڑیں گی، یہ سب چیز کا خیال کون رکھتی ہے؟ ماں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا وہ ہماری ضرورتوں کو نہیں جانتا؟ کیا ہماری ضرورتیں وہ پوری نہیں کر سکتا؟ ایک ماں بھی بچہ جب تک نہ روئے اس کو دودھ نہیں پلاتی، تو ہم بھی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے وہ ہمیں کیسے عطا کریں گا؟ پھر بھی اس کی نعمتیں ہم پر ہے، لیکن جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری دعائیں ہیں، وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ جو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت عطا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں طلب کرنا آنا ہے۔ اس کی رحمتیں جوش مارتی ہوئی ہمیں سنبھال لے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے تو دیکھیے، پھر معجزے ضرور نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، جو عیب دیکھ کر بھی ہم بندوں سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہی گناہوں پر پکڑتا ہے، اور نافرمانیوں کے باوجود وہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور ہماری دعائیں بھی سننے کے لیے تیار ہے نا کتنا آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا؟ اگر ہم رحمان و رحیم کو چھوڑ کر لوگوں کے آگے پیچھے عاجزی کرتے پھریں گے تو پھر زندگی بھر ہم ان کی غلامی میں لگے رہیں گے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی کرنا ہے یا اس کے بندوں کی غلامی کرنا ہے۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اہدنا سے مطلب ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں، یعنی ہمیں صراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرما، منزل مقصود پر پہنچا اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہم تیری رضا حاصل کر سکے۔ صراط المستقیم عقل و ذہانت کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اسلام کا راستہ ہے جو قرآن اور حدیث سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو پیدائشی مسلمان ہیں، بلکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ مل سکتا ہے، جس پر وہ لوگ چلیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہی آسانی کے ساتھ چل سکیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے تھے، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا جو قرآن و حدیث کے راستے پر چلے گا۔ اللہم جعلنا منہم۔ ہمیں اب کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ رسی کون سی ہے؟ قرآن، جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد صرف اور صرف دین اسلام ہے، جس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، یعنی ایک راستہ ہے، دونوں کی طرف دیواریں ہیں، ان میں کئی دروازے کھلے ہوئے ہیں جس پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن۔ جب کوئی شخص ان دروازوں کو کھولنے کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب دیکھنا ہے آگے یہ ہے کہ صراط المستقیم اسلام ہے، اس کی دیواریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور پکارنے والا قرآن ہے، اور اوپر سے جو پکارنے والا ہے وہ ہمارے ایمان والوں کے دل میں جو کھٹکا آتا ہے نا، کھٹکا لگتا ہے نا بطور الہام، وہ ہمارے لیے ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے ہدایت رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھیے، ہدایت کے بعد کبھی گمراہ نہ ہونے دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، اس کے معنی ہے ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے کون لوگ مراد ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اور راستہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ ہوئے۔ مغضوبی علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا، اور ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ نصارہ۔ یہودیوں کی بڑی گمراہی کیا تھی؟ وہ جانتے ہوئے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے اور اس کے خلاف فیصلے کرتے تھے، اور سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اپنے علماء کو حلال و حرام کرنے کا حق ہے سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ بدقسمتی سے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گمراہیاں عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہر جگہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ جو کوئی ہدایت کے راستے صراط المستقیم پر چلنا چاہتا ہے وہ یہود و نصارہ کے راستوں پر نہ چلے بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اگر نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہو تو امام اور مقتدی دونوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا کریں۔ جس کسی کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ ایک اور بتا دوں میں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور تمہارے دل میں بہت ساری ضرورتوں کے لیے دعائیں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی دعا مانگنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو ہم تب کیا کریں؟ پوری دعائیں ہمارے لیے امپورٹنٹ لگتی تو ہم سب سے بہتر چیز کیا کر سکتے؟ اپنی دعا میں صرف درود اور استغفار کرنا چاہیے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر تمہیں اللہ معاف فرما دے تو سمجھو کہ بنا مانگے تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ ہماری تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو جاننے والا ہے، وہ ضرور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہو۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔